बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो बहुत ख़ास है और ये बे औलादी के हवाले से है। वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है और उनके यहाँ औलाद नहीं होती, या वो लोग जिनके यहाँ औलाद होती है और हमल ज़ाया हो जाता है, या बच्चा पैदा होने के बाद फौत हो जाता है, या बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो नॉर्मल बच्चा नहीं होता, उसका जहन, उसका दिमाग या उसकी सेहत ठीक नहीं होती। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो मौरूसी हैं और जो नस्ल दर नस्ल तक चलती रहती हैं। और आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए भी है जिनके यहाँ बेटियां पैदा होती हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बेटे जैसी नेमत से भी नवाजे, और उसके साथ ही वो ख़वातीन और वो हमारी बहनें और बेटियां जो अठरा की बीमारी में मुब्तला हैं, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो चंद एक चीज़ें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये बातें आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी और आप मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखेंगे। जब भी आप देखें आपके पास कोई केस आया है या आप खुद हैं और आपके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, अमल नहीं ठहर रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना चेकअप करवाएं। डॉक्टरी नर्स से, फीमेल औरत से अपना चेकअप करवाएं और जो भी आपके मसाइल हैं, जो वो आपको बताते हैं, जो आपको वो मेडिसन रिकमेंड करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें और जो वो आपको मशवरे देते हैं उनके ऊपर अमल करें। और उसके साथ ही आप रूहानी तौर पे भी अपना इलाज मुआवजा शुरू करें। ज़िक्र व अस्कार, वज़ाइफ, आमाल और उनको इस्तेमाल करें, वो भी इस्तेमाल करें। जो जिस्मानी इलाज है वो भी करवाएँ और रूहानी इलाज भी करवाएँ, ताकि आपके जो भी मसाइल हों वो हल हो जाएँ। बाद दफ़ा ये होता है कि हम जिस्मानी भी इलाज यानी मेडिकल जो है वो हम इलाज करवा के थक जाते हैं और लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन लगवा चुके होते हैं, लेकिन हमल नहीं ठहरता, औलाद नहीं होती। तो फिर आपको लाजमन अपनी तशख़ीस करवा लेनी चाहिए, अपना रूहानी चेकअप करवा लेना चाहिए। मुमकिन है कि आपके ऊपर कोई बंदिश हो, आपके ऊपर कोई जादू और जिन्नात का मसला हो, और जिसकी वजह से आपकी जो मेडिसन है, जो आपकी दवाई है, वो भी आपको फ़ायदा नहीं दे रही और आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो इस मामले में तशख़ीस होती है। आप जिस्मानी तशख़ीस भी करवाएँ और उसके साथ अपनी रूहानी तशख़ीस भी करवाएँ। जो जिस्मानी बीमारी है उसका जिस्मानी इलाज करवाएँ और जो रूहानी है उसका आप रूहानी इलाज करवाएँ। अगर आपको कोई रूहानी बीमारी नहीं है तो फिर भी आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, कुरानी आयात, अल्लाह ताला के नाम, उनका विर्द करें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है और अल्लाह ताला के कलाम में ये बरकत है और उसका ये ख़ासा है, वो रूहानी बीमारियों का भी इलाज है और जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। तो इसलिए अगर आपको तमाम तर जिस्मानी बीमारियां हैं तो फिर भी आप रूहानी तौर पे अपना ज़िक्र व अस्कार, दुआ वगैरह ज़रूर करते रहें। और अगर आपको रूहानी मसला है तो फिर तो आप पर ज़रूरी हो गया है कि आप जब जिस्मानी इलाज करवा रहे हैं फिर आप रूहानी तौर पे भी इलाज करवाएँ, ताकि आपको आपका जो मकसूद है वो अल्लाह ताला अता फरमा दे। तो इसके लिए चंद एक वज़ाइफ हैं जो हमने अपने पास महफूज रखे हैं और एक तरीक़ाकार है, कुछ दवाई है जो आपने इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो 100% यकीन है अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाएगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने देसी अजवाइन लेनी है और उसके साथ आपने काली मिर्च लेनी है।
اب اس کے دو وزن ہے، بتایا گیا کہ آپ 25 گرام دیسی جوائن لے لیں، یا پھر آپ 25 گرام آپ دیسی جوائن لیں اور 20 گرام آپ کالی مرچ لیں اور اس کو آپ آپس میں مکس کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو کچھ پڑھائی ہے وہ کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو روزانہ کھلاتے رہیں۔ اگر عورت کو مسئلہ ہے جیسے کہ اٹھرا ہے تو اس کے لیے بہترین ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ جو کالی مرچ ہے اور جو آپ کے پاس دیسی اجوائن ہے وہ آپ 5 تولے یعنی 5 تولے ہی آپ جوائن لے لیں اور 5 تولے ہی آپ کالی مرچ لے لیں اور ان کو آپ آپس میں مکس کر لیں اور اس کو آپ پھر استعمال کریں۔ اس کے اوپر آپ نے پڑھنا کیا ہے، 3 اعمال ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں سے ملے ہیں۔ پہلا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے جواہر العاملین کتاب ہے، صوفی طارق احمد شاہ عارف شاذلی انہوں نے لکھی ہے اور ان کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی ہمیں اجازت بھی حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لکھا کہ اس میں آپ نے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آیت سورۃ المؤمنین 18ویں پارے کی ہے، تو آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح کا ہی ایک اور عمل شمستان رضا کتاب میں موجود ہے اور انہوں نے اس آیت کو 70 مرتبہ لکھا ہے، تو آپ چاہیں تو 21 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہو جائے گی۔ اول اور آخر آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ علم نشرح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کالی مرچ اور اجوائن کے اوپر دم کرنا ہے اور اس کو آپ نے محفوظ رکھ لینا ہے۔ اور یہ 3 ماہ کا عمل ہوتا ہے کہ آپ نے جب کہ عورت پاک ہوتی ہے اپنے مینسز سے تو آپ نے اس کو یہ کھلانا شروع کر دینا ہے، اور پھر جب تک وہ 3 ماہ تک اس نے اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اسی سے متعلق ہی ایک اور عمل ہے جو کہ پروفیسر عبداللہ بھٹی انہوں نے اپنے چینل پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے 5 تولے دیسی جوائن اور 5 تولے جو ہے انہوں نے کالی مرچ کا ذکر کیا، اور اس کے اوپر جو پڑھائی کرنی ہے وہ ہے کہ آپ نے سورہ طارق والسماء والطارق آپ نے اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ والشمس آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ المؤمنون اس کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر آخر تک ان کو آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مریم کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 1 بوتل پانی کی رکھ لینی ہے، اور 1 بوتل آپ نے عرق گلاب کی رکھ لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے یہ ساری پڑھائی کرنی ہے اور آپ نے اس کو دم کرنا ہے، اور آپ نے جو یہ کالی مرچ اور جوائن ہے وہ ان کو 1 چٹکی خوراک کھانے کے بعد ان کو کھلاتے رہنا ہے، اور جو پانی ہے وہ پیتے رہیں۔ اور پانی میں ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ایک تعویذ ہے جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اور یہ دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اس کا جو تعویذ ہے اس کو آپ بنا لیں اور آپ اس کو پانی میں ڈال لیں، حصول برکت کے لیے دم بھی کر دیں، تو وہ پانی آپ ان کو پلاتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ جو عرق گلاب ہے جس کے اوپر آپ نے دم کیا ہے، اگر آپ کو ان کے مینسز کے دن مل جاتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا ذاتی مجرب عمل ہے۔ میری جو وائف ہے جب ہماری شادی ہوئی تو ہمارے ہاں چند ماہ تک اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ہمیں کسی نے یہ عمل بتایا اور میری زوجہ محترمہ نے یہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ ہی مہربانی کی اور ہمارے ہاں ہماری جو بیٹی ہے اس کا حمل جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نے عرق گلاب جو ہے
آپ نے صبح نہار کو اٹھنا ہے اور آپ کے گھر کا جو دروازہ ہے، جو آپ کا کمرہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس کی دہلیز سے آپ نے ایک پاؤں اندر رکھنا ہے اور ایک آپ نے باہر رکھنا ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ ایک گلاس عرق گلاب پینا ہے، ایک پاؤں کا اندازہ لگا لیں، اور اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 تک کوئی چیز اور کھانی پینی نہیں ہے۔ تو یہ 7 دن تک آپ نے لگاتار یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ کچھ وظائف ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے اور جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھیں، تو یہ بھی عمل باجازت ہے۔ اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ہمارے مرشد خانے کا خاص عمل ہے۔ جو بھی لوگ بے اولاد ہوتے ہیں اور اولاد کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہ آیت پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، 2 رکعت نفل آپ نے برائے حاجت پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد جس قدر آپ سے ہو سکے آپ اس کی تلاوت کریں۔ تو وہاں پہ تو لا تعداد اس کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی جو تعداد ہے وہ ہمیں ملی ہے، تو ہم نے اس کی تعداد 971 جو ہے وہ ذکر کی ہے، اور وہ بھی ہمیں جو جواہر العامرین بک ہے اس میں بتائی گئی ہے۔ تو 971 مرتبہ تہجد کے وقت اس کو پڑھا جائے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے اور وہ دعا کرتا رہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہماری بہن یا ہماری بیٹی ہے جس کو عمل نہیں ہو رہا، آپ نے اس کو یہ عمل بتانا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آپ نے ان کو عمل بتانا ہے کہ وہ پڑھتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی وظائف ہیں جو کہ حفاظت کے ہیں، کہ اگر آپ کا، کیونکہ بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ حمل ہوتا ہے لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے حفاظت کا یہ عمل ہے کہ یا رقیب یا حفیظ، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو ان کو 1300 مرتبہ روز ہماری بیٹی پڑھے۔ اور اس کے بعد 3 اسماء باری تعالیٰ ہیں، یا خالق یا باری یا مصور، آپ ان کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، یا مصور یا خالق یا باری، لیکن قرآن پاک میں هو اللہ الخالق الباری المصور، تو ایسے نام ہے، تو ایسے آپ اس ترتیب سے یا خالق یا باری یا مصور یا مصور یا خالق یا باری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ہماری بہن ہے، اس کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے عمل ہے، اور وہ ایک کورس ہے۔ جب وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، تو جب کنفرم ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا ہے اور آپ نے 2 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہم سے آگے ملنا ہے، ہم سے رابطہ کرنا ہے، تو ہم ایک سیب دم کر کے دیتے ہیں اور ایک دھاگا بنا کے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ہم دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی ہماری بیٹی اپنے آپ پڑھائی کرنا چاہے تو یا برو یا بدیو، اس کو 300 مرتبہ روز پڑھتی رہے، اور اس کے ساتھ سورہ مریم روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک جیسے تو نے حضرت سیدہ مریم کو ماں بنایا، اولاد عطا کی، حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کہ تو نے کیسے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، تو ہمیں بھی اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے نواز اور ہمیں اولاد عطا فرما۔ ایک اور عمل بھی ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے 21 عدد چھوارے لینے ہیں، اور ان کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ، یعنی ایک چھوارے پہ 1 مرتبہ سورہ طارق پڑھنی ہے، اور وہ آپ نے ان کو دے دینے ہیں۔ اور جب پہلے دن یعنی حمل ان کا جب میڈیسن مکمل ہو گئے، تو پہلے دن انہوں نے ہاف بیوی کھائے گی اور ہاف شوہر کھائے گا، تو 7 دن 7 چھوارے کھائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر اس ماہ حمل نہیں ٹھہرتا تو اگلے ماہ یہی عمل کیا جائے گا، اور اگر اگلے ماہ بھی حمل نہیں ٹھہرتا تو پھر اگلے ماہ پھر اس کو کریں گے، کیونکہ 3 ماہ کا لگاتار کورس ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے عطا کرنا۔ یہ کچھ اعمال تھے جو کہ ہمارے استعمال میں ہیں، ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، کرواتے ہیں، اور ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے دوستوں سے بھی اس کو ذکر کروں، ممکن ہے کسی کے کام آ جائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی پر کرم کر دے اور اس کی دل سے دعا نکلے ہمارے حق میں اور وہ قبول ہو جائے۔
اور کیا پتہ کہ وہ دعا ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔